नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम इस्तक़बाल मौलाना साहब आपका। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौज़ू है इंसानी हुकूक़ की पामाली। नाज़रीन, इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम ने हर एक के तई जो फ़राइज़ हैं, जो हुकूक़ हैं, वो तय कर दिए हैं। यानी वालिदैन के हुकूक़ हैं, औलाद के हुकूक़ हैं, भाई बहन के हुकूक़ हैं, या फिर हमसाया के हुकूक़ हैं, वतन के हुकूक़ हैं। एक लंबी फ़हरिस्त है हुकूक़ की और उनके फ़राइज़ की। बहरहाल हमारा जो आज का मौज़ू है वो है इंसानी हुकूक़ की पामाली। तो इंसानी हुकूक़ की पामाली से पहले हम मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से ये जान लेते हैं कि इंसानी हुकूक़ से मुराद क्या है। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जिसको खुदा पाक ने वजूद बख्शा है जी, उसको कुछ न कुछ हुकूक ज़रूर दिए हैं। बेशक बेशक जी। हम ये नहीं कह सकते कि पैदा होने के बाद से जब वो माँ के पेट में होता है उस वक्त से ही उसके हुकूक शुरू हो जाते हैं। बेशक सही। यानी उसको माँ बाप को, माँ को क्या खाना चाहिए उस वक्त में, क्या खाना नहीं चाहिए, किस चीज़ से उसको नुकसान पहुँचेगा, किससे फ़ायदा होगा, ये रियायत करना माँ के लिए उस वक्त से ज़रूरी हो जाता है। अभी दुनिया में कदम नहीं रखा है उसने, उससे पहले हुकूक़ हैं, उससे पहले उसको हुकूक बन गए। जब वो पैदा हुआ है उस वक्त के उसके हुकूक हैं। डॉक्टर को क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या करना चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए, किस माहौल में उसको ला के विलादत करानी चाहिए, ये सारे हुकूक हैं उसके। उसके बाद जब वो पैदा हुआ है तो उसको दूध पिलाने का हक़, और उसके बाद उसके सेहत का और उसके कपड़ों का और हर चीज़ का, हर इंसान का एक हक़ है। बेशक। बल्कि इस दायरे को और वसी करेंगे तो हर वजूद का एक हक़ है। बेशक। जानवरों का भी हक़ है, एक दूसरे पर, इंसानों पर, हर ताकतवर पर, कमज़ोर पर ताकतवर का एक हक़ है। इस हक़ की अदायगी जब नहीं होती उस वक्त से जुल्म का सिलसिला शुरू होता है। यानी एक दूसरे के तई एक दूसरे के हुकूक़ भी हैं और फ़राइज़ भी हैं, फ़राइज़ भी हैं, हुकूक भी हैं जी। जिसका हक़ है दूसरे का वो फ़र्ज़ है, दूसरे का जो हक़ है इसका वो फ़र्ज़ है, बिल्कुल सही। इस तरह से जब हम, और हर आदमी का एक दायरा है जी जी, उस दायरे से जब वो बाहर निकलेगा दूसरे के हुकूक में कदम रखना शुरू कर देगा। वो खिलाफ। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना और हुकूक को समझना ये बहुत ज़रूरी है। और हमेशा जो मुतासिर होते हैं, जो पामाल होते हैं, जो कुचले जाते हैं, जो नुकसान पहुंचाए जाते हैं, वो कमज़ोरों के हुकूक पामाल किए जाते हैं आमतौर पर। इसी वजह से होता यह है कि जब आदमी किसी के जुल्म का शिकार होता है तो फिर बहुत सारे कमज़ोर मिलकर अपनी एक ताकत बनाते हैं जी जी, उस एक ताकतवर के मुकाबले में, ताकि ताकत का मुकाबला ताकत से किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी ताकत आएगी उसके अंदर जुल्म का अंदेशा पैदा हो जाएगा। सही बात है। और जहाँ कमज़ोरी आएगी वहाँ मजलूम होने का अंदेशा पैदा हो जाएगा। सही बात है। यानी इंसान से हुकूक़ हैं और फ़राइज़ भी हैं, और उन हुकूक़ की पामाली जो है वो इस्लाम ने पसंद नहीं की है। इस्लाम बिल्कुल पसंद नहीं करता कि किसी एक का ज़र्रा बराबर भी हक़ मारा जाए। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक ज़र्रे के बराबर खैर करेगा, अच्छा करेगा, वो भी उसके सामने आ जाएगा। जो एक ज़र्रे के बराबर शर पैदा करेगा वो भी उसके सामने आ जाएगा। किसी के हक को मारना, दो भाई एक बेड पे सो रहे हैं जी, हर एक की एक हद है। जब वो उससे ज्यादा उसकी तरफ चला जाएगा तो ये जुल्म शुरू हो जाएगा, खिलाफ वर्जी होगी, हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अब वो शिकायत जाएगी छोटी अदालत यानी माँ बाप की। इसी तरह से अदालतें हैं। हुकूक में जब कोई दूसरी मुदाखलत करता है उस हुकूक के लिए कोई न कोई अदालत है, और आखिरी अदालत जिससे कोई आदमी बच नहीं सकता वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत है। और उस अदालत का दायरा सिर्फ मरने के बाद ही नहीं सामने आएगा, बल्कि इस दुनिया में भी वो करता है और आखिरत में भी करता है। बेशक दुनिया में भी देखने को मिलता है, आखिरत में भी देखने को मिलता है। मौलाना साहब, आपने अदालतों का जिक्र किया, तो एक अदालत तो ये कि जो दुनियावी तौर पर आपके जो मसाइल हैं उनको सुलझाने का काम करती है। एक आपने बताया कि अल्लाह की अदालत है
وہ اس میں انصاف ہی ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ انصاف ہوتا ہے، لیکن ایک جو شروعاتی عدالت ہے وہ آپ کا ضمیر بھی ہے۔ اگر آپ کسی کے حق کی پامالی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ آپ کا ضمیر آپ کو ضرور بتاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ تشدد کر رہے ہیں، باز آئیے، لیکن ہم اس کی آواز بھی نہیں سنتے ہیں۔ مولانا صاحب اب ہم بات کریں گے انسانی حقوق کی پامالی کی، تو یہاں پر بھی آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہے کیا؟ دیکھیے، انسانی حقوق میں ماں باپ سب سے قریبی ہیں، جی، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پڑوسی ہیں، جن سے کاروباری تعلقات ہیں وہ حقوق، ان کے حقوق ہیں، جو پڑوس میں رہتے ہیں ان کے حقوق ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ان کے حقوق ہیں، جن کے ہم ملازم ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ہر حق کو پہچاننے کے لیے جو آپ نے ابھی ضمیر کا ذکر کیا، یہ ضمیر بظاہر تو ہمارے سینے میں ہے، لیکن ہماری نہیں مانتا وہ، جی، جو صحیح بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے، ہم اس کو قبول کریں نہ کریں، لیکن وہ ہمیشہ ایک ترازو ہے، ترازو جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کی بات نہیں کہتی، جو سچ ہے وہ کہتی ہے ضمیر۔ جی، اسی طریقے سے ضمیر جو ہے ایک ترازو ہے، وہ چاہے ہماری ملکیت ہے، ہمارے سینے میں ہے، لیکن ہماری بات نہیں بولتا، بلکہ جو سچائی ہے وہ بولتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ تم نے فلاں موقع پر ظلم کیا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے تو میرا ضمیر ہو کر میرے خلاف بول رہا ہے۔ ضمیر ہے اس چیز کا نام۔ ترازو جو ہے اگر وہ طرفداری کر رہی ہے تو غلط ترازو ہے، وہ تلتا ہے بشر جس میں وہ میزان ہے۔ یہ میزان ہے، اور میزان پر جو ہے حق اور ناحق دونوں تلتے ہیں، اور حق جو ہے ہمیشہ حق کی طرف ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے دبے کچلوں کا مولانا صاحب ذکر کیا، پسماندہ لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور جی بہت بڑے حقوق ہیں ان کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو آدمی ظلم کرے گا قیامت کے دن بے شمار اندھیریوں کے شکل پہ وہ ظلم اس کے سامنے آئے گا۔ جو آدمی کسی کمزور پر ظلم کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ نوازشیں کی جاتی ہیں، مشکلات میں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، ضرورت کے وقت میں تمہیں روزی دی جاتی ہے، انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد اور تمہیں روزی تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ گھر کے اندر 5 آدمی ہیں، ایک آدمی کمانے والا ہے، ایک بہت بڑھیا بہت کمزور ہے، ایک بہت معذور اپاہج بچہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمانے والے کے اوپر یہ بوجھ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ان کے اوپر بوجھ ہے یہ آدمی جو کما رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں جو چل رہے ہیں یہ اللہ کی مدد سے چل رہے ہیں، اس کی خاطر ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے لولا البہائم، اگر چوپائے نہ ہوں جو معصوم ہیں، بے زبان ہیں، اور اگر بچے نہ ہوں جو دودھ پیتے ہوئے ہیں، جو بوڑھے اور معذور نہ ہوں، تو خدا پاک تمہیں تمہاری غلطیوں کی وجہ سے کچل کے رکھ دے۔ بے شک ان کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے۔ دھوکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں انہیں پال رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارا ان کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا ان کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، جو دبے کچلے ہیں سماج کے لوگ، یا پسماندہ ہیں، جو کمزور ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب وضاحت کے ساتھ فرمائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے نتائج کیا ہیں۔ دیکھیے، ایک حق تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ذلیل نہ کیا جائے، کھانے پینے کا ان کا خیال رکھا جائے، ان کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے ان کے کپڑوں کا خیال رکھا جائے، ان کے آرام راحت کا خیال رکھا جائے، جس کمرے میں ہم رہتے ہیں اس معیار کا کمرہ ان کو بھی دیا جائے، جس طرح سے حتیٰ کہ جانور ہیں ان کو بھی سردی گرمی کے لحاظ سے ان کا انتظام ضروری ہے۔ ہم جس طرح سے اپنے گھروں میں ٹپکنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ٹپکتے ہوئے کمروں کو بھی حفاظت کرنا اور اس کی مرمت کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ سارے وہ حقوق ہیں جو بالکل ابتدائی ہیں۔ اس کے بعد کھانے پینے میں ایک تو کھانے کی ضرورت پوری کرنا، ایک معیار بھی وہی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں ایک صاحب آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو غلام تھا وہ بھی اسی تھان میں سے اس کے کپڑے بنے ہوئے تھے جس میں حضرت ابو ذر غفاری کے بنے ہوئے تھے، تو اور ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، ساری چیزیں برابر ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا بیٹا ہوگا، یہ میرا جو ہے جو لباس آپ کا ہے اسی معیار کا لباس ایک نوجوان کا ہے، تو آدمی سمجھے گا کہ اطہر صاحب کا یہ بیٹا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اس نوجوان سے کہ یہ تمہارے والد ہیں؟ کیونکہ نہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ بالکل برابر ہر چیز میں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون،
جو کچھ تم کھاتے ہو اسی میں سے ان کو کھلاؤ اور جو کچھ تم پہنتے ہو اسی میں سے ان کو پہناؤ. اس لیے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی رعایت کرتے ہیں. یہ تو اسلام کا موقف آپ نے بیان فرمایا کہ اسلام نے کس قدر برابری کا درجہ دیا ہے اپنے ماتحت اپنے نیچے کام کرنے والوں کا. لیکن عام طور پر سماج میں ہوتا کیا ہے؟ سماج میں جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کو وہ چیز کھلائی جاتی ہے جو ہم سے بچ جاتی ہے, وہ پہنایا جاتا ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے, بچ جاتا ہی صرف نہیں, جس میں تھوڑی سی بو بھی پیدا ہو گئی ہے اسے اٹھا کے یہ اس کو دے دینا, کام والے کو دے دینا. ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ معیار کا جو اخلاق ہونا چاہیے وہ پیش کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. اخلاق اعلیٰ معیار جو ہو سکتا ہے جس سے آگے کا تصور نہیں کیا جا سکتا, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا اور وہی آپ نے پیش کیا. کس نے کتنا قبول کیا وہ تو الگ چیز ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا جو نمونہ پیش کیا اس سے زیادہ کا نہ یہ کہ کیا نہیں جا سکتا, اس سے زیادہ سوچا نہیں جا سکتا. صحیح بات ہے. اگر ہم اس کے محنتانے کی بات کریں, محنتانے میں کئی مرتبہ ہم کٹوتی کر دیا کرتے ہیں, کئی مرتبہ وقت پر ہم نہیں دیتے, کئی مرتبہ ضرورت سے زیادہ ہم کام لیتے ہیں. تو کیا یہ بھی حقوق کی پامالی ہے؟ حقوق کی پامالی ہے, ظلم ہے یہ. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ تاریخ گزار کے دیتے ہیں تاکہ اس کا ہاتھ دبا رہے ہمارے نیچے, اور اس کو بہت سے دفعہ عام ہم دیکھیں گے, سارے ٹھیکیداروں کو میں نہیں کہتا, لیکن بہت سے ٹھیکیدار یہ کرتے ہیں کہ سائن شام کو کراتے ہیں 500 روپے دیے اور دیتے ہیں 450 روپے. اس کو گن کے دیں گے 450, وہ بھی گن کے رکھ لے گا 450 ہیں. سائن کرائے جائیں گے اس کے 500 کے اوپر, اسے بھی پتا ہے کہ یہ 500 لکھے ہوئے ہیں اور مجبوراً وہ سائن کرتا ہے. روزانہ اس کے 50 روپے کٹ رہے ہیں. ایسے 100 آدمی ہیں تو روزانہ 100 روپے روز, 50 روپے روز ہر آدمی کے کٹ رہے ہیں, اور یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم جو ہے لازماً ان کے سامنے آتا ہے. جب اس کا بیٹا جو ہے ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور بڑے ہسپتال میں جا کے اس کے لاکھوں لاکھ خرچ ہوتے ہیں, اور جب اس کو کینسر ہوتا ہے اور اس کے علاج میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, وہ سارا جو ہے حساب بے باک ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر اسلام سمجھ میں آ جائے کسی کے تو اسلام بتاتا ہے, پیشگی بتا دیتا ہے کہ یہ تم کرو گے یہ نتیجہ ظلم ہوگا, اور ظلم کے نتیجے میں تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی. سماج میں دوسری طرف ہم دیکھیں مولانا صاحب, جو جبر ہے, جو بڑا ہے, وہ چھوٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. کئی مرتبہ اپنے ظلم و تشدد کا شکار بناتا ہے, کئی مرتبہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے, کئی بار دھتکار دیا کرتا ہے. چونکہ وہ حیثیت میں بڑا ہے, وہ طاقت میں بڑا ہے, وہ پیسے میں بڑا ہے, تو اس بنیاد پر جو یہ امتیاز بڑھتا جاتا ہے, یہ بھی کیا حقوق انسانی کی پامالی ہے؟ یہ زبردست حقوق کی پامالی ہے. ہر انسان کو صرف حقوق اس کے جسمانی نہیں ہے, اس کی عزت کا بھی ایک حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اس کی عزت کا ایک حق دیا ہے, اس کا ایک وقار ہے, اس کا ایک مقام ہے. غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذلیل بھی ہے, غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے دھتکار سکتے ہیں. آپ اس کو گفتگو جو کہیں گے, شریعت اس بات کا بھی خیال رکھتی ہے کہ کتنی والیوم کی آواز میں آپ بول رہے ہیں. قرآن مجید میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہو جانی چاہیے. اسی طریقے سے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. ان کے سامنے جب بات کر رہے ہو تو اس طرح سے تن کے نہیں بیٹھو گے, بلکہ سامنے تمہارے کاندھے جھکے ہونے چاہیے. ماں باپ سے بات کرنے میں, بڑوں کے سامنے بات کرنے میں, ہر آدمی کا, حتیٰ کہ ایک آدمی اگر ایک دن بڑا ہے اور دوسرا ایک دن چھوٹا ہے, پہلا جو پیدا ہوا تھا 1 جنوری کو ہوا تھا, دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ 2 جنوری کو پیدا ہوا تھا, اس ایک دن کی چھوٹا بڑائی کی وجہ سے اس کے اوپر اس کے بڑے ہونے کے حقوق ہیں اور اس پہلے والے کے اوپر اس کے چھوٹے ہونے کے حقوق ہیں. اچھا, انسانی حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے مولانا صاحب, بہت وسیع. اگر آپ اپنے محلے میں چلے جائیے تو اگر آپ کا پڑوسی آپ کے برابر میں عمارت بناتا ہے تو اس کو روشنی کا آپ کا خیال رکھنا چاہیے, ہوا کا خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر نہیں رکھا جاتا. ساتھ میں گندگی کر دیتے ہیں, یہ بھی جبکہ حقوق کی پامالی میں سے ایک ہے. تو مولانا صاحب اس پر بھی آپ کا بیان چاہیے کہ اس طرح کے جو حقوق کی پامالی ہوتی ہے, جانے انجانے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کسی کا حق ہم مار رہے ہیں. دیکھیے, کسی کو احساس ہو نہ ہو,
لا علمی کسی بھی قانون میں عذر نہیں ہے. ابھی چند روز پہلے کسی نے ہم سے سوال کیا تھا یہیں پر کہ ایک آدمی کو اگر معلومات نہیں ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا. تو ہم نے سوال کے جواب سوال ہی میں دیا تھا کہ ایک آدمی ٹریفک کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہوا سڑک پہ پکڑا جائے تو کیا وہ یہ کہہ کے چھوٹ جائے گا پولیس سے کہ مجھے یہ قانون معلوم نہیں تھا؟ پولیس اپنا کارروائی کرے گی. معلوم نہ ہونا عذر نہیں ہے. معلوم کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں آئے ہو, دنیا میں انسانوں کے بیچ میں رہ رہے ہو, ہر آدمی کے کیا حق ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے. اور یہ تو قدرت کے قانون ہیں, قدرت کے بنائے ہوئے قانون ہیں اور انسان خود سمجھ لیتا ہے. اس کے لیے کہیں لکھا پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا دیکھا تھا ہم نے, بلکہ ہر انسان کے دل میں یہ بات خود آ جاتی ہے کہ میرا پڑوسی ہے, میں اپنا کوڑا اپنے سامنے ڈالنا پسند نہیں کر رہا ہوں تو اس کے گھر کے سامنے کیوں ڈال دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. یہ مومن نہیں ہے. اور مولانا صاحب اگر ہم سماج کے دوسری طرف دیکھیں تو رنگ ہے, زبان ہے, نسل ہے, اس کی بنیاد پر امتیاز بڑھتا جاتا ہے, جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کا امتیاز نہیں برتا. تو اسلام کا اس پر کیا موقف ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری جو عظیم خطبہ دیا ہے, خطبہ حجۃ الوداع, اور آپ کے تمام خطبات کبھی بہت چھوٹے سے خطبات ہوتے تھے, 2 منٹ کی 5 منٹ کی تقریر ہوتی تھی, لیکن وہ تقریر جو تھی کئی گھنٹے کی تھی اور سوالات کا مجمع بالکل اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہل نہیں رہے ہیں, پوری طرح سے متوجہ ہیں. اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھیے کہ زندگی بھر جو نصیحتیں کی تھیں اس سب کا نچوڑ پیش کیا تھا, اور وہ منشور انسانیت تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں پیش کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا اس میں کہ ایک اہم دفعہ یہ تھی, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. رنگ کی وجہ سے, عجمی ہونے یا عربی ہونے کی وجہ سے, فلاں علاقے کا ہونے کی وجہ سے, فلاں گروپ کا ہونے کی وجہ سے, فلاں خاندان برادری کا ہونے کی وجہ سے کسی آدمی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے انسانی خوبی کے, سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے. جس میں تقوی ہے وہ بہت اعلیٰ انسان ہے, اور جس کے اندر تقوی اور انسانیت اور شرافت نہیں ہے وہ بہت گرا ہوا انسان ہے, چاہے کتنے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو. کوئی کمتر نہیں ہے, کوئی برتر نہیں ہے, سب کے حقوق ہیں اور سب کے فرائض ہیں. سب کو اپنے حقوق کا اندازہ ہونا چاہیے اور اپنے فرائض کا بھی علم ہونا چاہیے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, اور ان کا اگر صحیح پتہ کرنا ہے تو آپ کا ضمیر آپ کی سچی آواز بن سکتا ہے. ضمیر کی آواز سنیے اور جو صحیح ہے اس پر عمل کریے, یعنی انسانی حقوق کی پامالی سے گریز کرنا چاہیے. مولانا صاحب 2 کالر ہیں منتظر, ان کے سوالات ہم لے لیتے ہیں. پہلے کالر ہماری نجمہ صاحبہ ہیں علی گڑھ سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا بہن نجمہ, سوال پوچھیں. جی بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیں نجمہ صاحبہ. جی وہ ہمارے بچہ ہے 24-25 سال کا. بہن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, تیز آوازیں بولنا ہوگا. ہیلو جی نجمہ صاحبہ آپ فرمائیں. ہاں ہم بچے کے بارے میں پوچھنا تھا. ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہے. جی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. ہاں تو وہ دیکھیے جو کلیجے کے اوپر درد کا ہے اور وہ مطلب بھاری پڑ ہے, اور سارے ڈاکٹروں کو دکھا لیا تو ساری رپورٹیں بھی نارمل ہے. اور کچھ 2 میرے خواب تھے. ایک میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے امرود کھایا نا, وہ منہ مار کے رکھ دیا ہے, اس میں کانا ہے امرود, تو اس کانے امرود سے میں نے رکھ دیا کیونکہ اس کو صاف کر کے کھائیے. اور ایک دیکھا ہے جیسے ٹوٹا ہوا ایسے پلک تھا بنا بنا, اس میں سے نا پائپ میں سے پٹی نکل گئی ہے. آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے بہن, ایک خواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے, دوسرے خواب میں آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. بہن خوشی سے ہم بات کریں گے, راجستھان سے ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں بہن خوشی, کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بہن خوشی, خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. اطہر بھائی میرا ایک خواب ہے اور ایک سوال ہے, پلیز غور فرمائیے گا. ہاں فرمائیں بہن. میرا پہلا خواب ہے کہ جیسے مجھے ایک اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوں کہ آؤ قرآن پڑھتے ہیں, تو ہمارے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں نہیں اس قرآن میں زیادہ تر کافروں کا ذکر ہے. میں ہندی میں ترجمہ پڑھتی ہوں, مجھے عربی نہیں آتی, اٹک کے عربی پڑھتی ہوں, تو میں ہندی میں ہی پڑھتی ہوں قرآن ترجمہ. تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن نہیں, ہم دوسری قرآن لائیں گے, اس میں کافروں کا زیادہ ذکر ہے. خواب یہ تھا. اور ایک میری فرینڈ ہے, وہ پہلے ہندو تھی, تو وہ مطلب شادی شدہ تھی,
تو انہوں نے اسلام قبول کیا، مطلب اپنی شادی کی مسلمان سے تو اسلام قبول کر لیا تھا، تو انہوں نے اپنے پہلے والے ہسبینڈ کو طلاق نہیں دیا. وہ وہاں بہت دکھی تھی، بہت دکھی. تو وہ دہیز وغیرہ سب انہیں کے پاس تھا، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر آ گئی تھی. تو انہوں نے اسلام قبول کیا، تو مطلب ان کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ غلط تو نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مطلب عورتوں کو اگر لائیں شادی شدہ کو تو پہلے اسلام قبول کر کے تب لائیں اور طلاق دے کر لائیں. یہی ہم نے پڑھا تھا. تو کیا یہ ان کی شادی یہ جائز ہوگی؟ کیونکہ وہ اسلام قبول شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، تب شادی کی تھی انہوں نے. بہن آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. مولانا صاحب سے اب رہنمائی کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. نجمہ صاحبہ کا جو پہلا سوال ہے مولانا صاحب بچے کی طبیعت کے تعلق سے ہے، خراب رہتی ہے. دیکھیے جب ہم ڈاکٹروں کو دکھائیں، دوا دارو کرائیں، ساری احتیاطیں کرائیں اور فائدہ نہ ہو تو ہمیں خود اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی غلطی کی سزا کے طور پر تو یہ تکلیف نہیں ہے، ہم نے کوئی منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا تھا، اس کو پورا نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے تو نہیں ہے، کوئی بے احتیاطی. ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بیمار ہو فوراً دوا لے لی، بیمار ہوا فوراً دوا لے لی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جی دوا لینا تو ضروری ہے، لیکن کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. جب دوا کام نہ کرے، پیاس لگی، پانی پی رہے ہیں، پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی، سمجھیے کچھ اور بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دوا یا پانی یا دودھ چائے ان کو پلائیے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اچھا، ان کا دوسرا خواب کی شکل میں سوال ہے مولانا صاحب. انہوں نے امرود کھا کے ان کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے، وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت تھی اس میں. جو اگر سامنے بیٹھے ہوئے تو ہم ان سے پوچھتے. امرود کھانا تو اچھی چیز ہے، لیکن پھل جو ہے یہ عورت تو ہے نہیں جو ہم اس کی تعبیر کچھ اور سوچیں. یہ بظاہر کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے، وہ خواب نامکمل رہا، اس لیے کوئی واضح بات نہیں کہی جا سکتی. ہاں، ایک کالر ہیں نکھت صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر، ان کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں. نکھت پروین صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں بہن. جی ایک سال سے فون لگا رہے، آج لگائے. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر کہ آپ سے بات ہو پا رہی ہے ہماری. بتائیں بہن نکھت. میرا یہ سوال یہ ہے کہ میری بہن ختم ہو گئی تھی، ان کے چھوٹے 3 بچے تھے، تو وہ ہم کو خواب میں دکھتی ہے، تو مطلب بہت اچھے حالات میں دکھتی ہیں. خواب میں آپ؟ اور زیادہ جب بھی دکھتی ہے ہرے کپڑے میں دکھتی ہیں، اور بالوں سے پانی ٹپکتا رہتا ہے ان کا، اور اچھی حالات میں دکھتی ہیں. اور آج دیکھا، آج نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ان کو. ماشاء اللہ، بہت شکریہ بہن. فوراً جی کو کبھی خواب میں نہیں آتی وہ. مولانا صاحب سے ہم اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں. مولانا صاحب اس سے پہلے کہ آپ رہنمائی فرمائیں اس سوال کے تعلق سے، ایک کالر اور ہیں، ان کا سوال بھی ہم لے لیتے ہیں. خالد صاحب ہماری فون لائن پر ہیں. خالد صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد صاحب فرمائیں. میرے 2 لڑکے ہیں، منان خان، سکندر خان، ان کے 2 معائنے جاننا چاہتا ہوں. منان خان اور سکندر خان. سکندر خان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے خالد صاحب. مولانا صاحب، بہن نکھت پروین کا جو خواب ہے، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ خواب میں اچھی حالت میں نظر آتی ہیں جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا. تو یہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کل عاشورہ کا دن تھا، انہوں نے کچھ دعا کی ہوگی، کچھ ان کے لیے کچھ کھانا وانا کھلایا ہوگا، اس کا ثواب ان کو پہنچا ہے، تو ان کو خوشی خوشی میں نظر آئی ہیں. کہ جب کوئی آدمی جو دنیا سے جا چکا ہے ہمیں خوش و خرم نظر آئے، اچھے لباس میں نظر آئے، ہنستا مسکراتا وہ نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ اچھی حالت میں ہے. ماشاءاللہ، وہ نماز پڑھتی ہوئی نظر آئی. بہت اچھی بات ہے یہ. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وہاں انجام اچھا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. خالد صاحب کا سوال جو ہے وہ ناموں کے معنی جاننے کے تعلق سے ہے. دیکھیے منان تو نام نہیں ہوتا ہے، اصل میں نام عبد المنان ہوتا ہے. ہم لوگ عبدل چھوڑ کر منان رحیم بولنا شروع کر دیتے ہیں. منان اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے. اس کے ساتھ جو عبد لگتا ہے جب نام مکمل ہوتا ہے، اس لیے ان کو ہمیشہ بتائیے، بچے سے بھی کہہ دیجیے جب کوئی تمہیں منان کہہ کے پکارے تم کہو کہ میرا نام منان نہیں ہے، عبد المنان ہے، تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو عبد المنان بہت اچھا نام ہے. منان نام ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی صرف منان کہتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، گویا اللہ کہہ رہا ہے. اگر کوئی آدمی میرا نام عبداللہ کے بجائے اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ صاحب یہاں آئیے، تو وہ غلط ہوگا نا. لیکن اللہ میں سمجھ میں آ جائے گی یہ چیز، منان میں نہیں سمجھ میں آتی. اچھا، دوسرا سکندر جو ہے بہت مشہور شخصیت گزری ہے، سکندر ذوالقرنین، جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، اس کی وجہ سے وہ نام لیا جاتا ہے. بہت اچھا نام تو ہم نہیں کہہ سکتے.
अच्छे नाम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम के या अल्लाह के नाम के साथ अब्द लगा के जो नाम बनाया जाता है वो नाम अच्छे हैं, बाकी ये नाम भी बुरा नहीं है। छपरा से कॉलर हैं, जोहरा साहिबा है हमारी फोन लाइन पर। खैर मकदम आपका जोहरा बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं जोहरा साहिबा। जी, कज़ा नमाज पढ़ने में नियत कैसे करने होगा? और एक सवाल है मेरा कि रोजा के हालत में ख्वाब देखें खिचड़ी खा रहे हैं, दिन में आंख लग गया तो खिचड़ी खाते हुए देखें, और एक रोज देखें रोजा के हालत में कि सत्तू खा रहे हैं, तो ये सत्तू और खिचड़ी खाने का क्या मायना होता है? बहुत शुक्रिया बहन जोहरा, आपके दोनों सवाल मौलाना साहब तक पहुंच गए। मौलाना साहब, तो क़ज़ा नमाज की नियत के ताल्लुक से उनका सवाल है। तो जौन सी हम नमाज पढ़ रहे हैं उसी की नियत कर लीजिए। क़ज़ा जब हो गई है तो अगर हम मिसाल के तौर पर आज ही की फजर जो छूटी थी और आज ही पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर 7-8 बजे खड़े होकर हम नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त तो कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, आज ही के फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर क़ज़ा उम्री पढ़ रहे हैं तो उसमें ये देखना होता है कि ज़िंदगी की जो सबसे पहली नमाज मेरी छूटी थी फजर की वो पढ़ रही हूँ या जो आखिरी छूटी थी, इस तरह से मुतय्यन करना होगा। अच्छा, दूसरा सवाल, रोज़े में खिचड़ी खाते हुए देख रही हैं। रोज़े में ख्वाब में खिचड़ी खाई है तो ख्वाब के खाने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा महफूज है, सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद है बहन ज़ोहरा को अपने दोनों सवालात के जवाब मिल गए हैं। खुशी साहिबा का एक सवाल है मौलाना साहब, शौहर के कुरान की तिलावत के ताल्लुक से। शौहर कुरान मजीद में ऐसा नहीं है कि किसी खास ग्रोह का, किसी खास गिरोह का, ग्रुप का ही जिक्र है, हर तरह की चीज़ें उसके अंदर बयान की गई हैं। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि तुम जो हिंदी में या अंग्रेज़ी में पढ़ रही हो, कुरान मजीद जो असल ओरिजिनल है अरबी अल्फाज वही पढ़ने चाहिए, चाहे अटक अटक के पढ़े। समझने के लिए दूसरी ज़ुबान में उसका तर्जुमा पढ़ लिया जाए तो ठीक है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत जो है असल लफ्ज़ों के साथ ही होनी चाहिए। बहन यास्मीन मौजूद हैं अपने सवाल के साथ हमारी फ़ोन लाइन पर, महाराष्ट्र से फ़ोन किया है उन्होंने। खैर मक़दम आपका बहन यास्मीन, सवाल पूछें। यास्मीन साहिबा सवाल पूछें, क्या सवाल है? ग़ालिबन यास्मीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है, उम्मीद है दोबारा फ़ोन करेंगी। दूसरा सवाल जो था उनका शादी के ताल्लुक़ से, जो पहली शादी थी, पहली शादी में उनका वो नहीं हुआ, गैर मुस्लिम से उनकी शादी थी और उसके बाद उन्होंने, देखिए मज़हब की जो दीवार है, जी, जब आदमी एक मज़हब से दूसरे मज़हब में चला जाता है तो वो निकाह जो था वो बरकरार नहीं रहता। अगर एक आदमी दोनों किसी और मज़हब में थे और उनके अपने समाज के लिहाज से वो शादी ठीक थी जी, और वो दोनों एक साथ इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर वो शादी उनकी बरकरार रहती है, उनको अलग से निकाह पढ़ाना नहीं पड़ता है। लेकिन एक आदमी किसी और मज़हब का था, औरत या मर्द, और उसने वो मज़हब छोड़ दिया तो इस अलहदा होने से ही वो निकाह ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो दूसरे से जो निकाह करते हैं तो निकाह करके उनके साथ रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी इमरान साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं अपने सवाल के साथ, उनसे हम बात करते हैं। फरमाएं रिजवान साहब, क्या सवाल है आपका? रिजवान अहमद। जी रिजवान अहमद साहब, आपका खैर मक़दम करते हैं, सवाल पूछें। जी, मेरे बच्चे का नाम है चांद अहमद, एक का नाम है अजैब अंसारी। आराम से बताएं। एजाज, एक दोनों का माने जानना है। एक तो एजाज नाम दोहरा दीजिए। एक तो एजाज अहमद, जैब अंसारी। नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच रहा है नाम। एजाज साहब तो समझ में आ रहा है, एजाज अहमद अंसारी आपने बोला। जैब अंसारी, जैब पहुंच गया। दूसरा चांद अहमद। चांद अहमद, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब ये नाम एक और है, वो मरहूम के नाम से कुर्बानी दे सकते हैं कि नहीं? मरहूम के नाम से तलाक और खुले में क्या अंतर है की कुर्बानी? मौलाना साहब बहुत दिन बाद कल लगा, एक साल से ट्राई कर रहा है। ये 3 सवाल हमने नोट कर लिए हैं आपके। एक कॉलर और हैं, उनका सवाल हम नोट करते हैं। हम अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो अहम सवाल हैं 1 या 2 सवाल पूछें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अहम सवाल पूछने से फिर महरूम रह जाते हैं। एक कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, खैर मक़दम करते हैं आपका। जी बहन बताएं, क्या सवाल है? हेलो हेलो गुलिस्ता साहिबा, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल पूछें। अलीगढ़ से हमारी फ़ोन लाइन पर ग़ालिबन नहीं मौजूद हैं। हम रिजवान साहब के सवालात की तरफ आते हैं। मौलाना साहब एजाज़ अहमद, ज़ैब अंसारी और चांद अंसारी, ये 3 नाम उन्होंने बताए हैं।
زیب جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کسی چیز کے لیے زیب نہیں دیتا، زیب دیتا ہے جی، یہ زیب نہیں دیتا، وہ نام ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چل سکتا ہے۔ اعجاز کے معنی بھی عاجز کرنا، اعجاز کے مراد کسی باکمال شخصیت کے لیے معنی میں آ سکتا ہے یہ، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نام۔ تیسرا چاند انصاری۔ چاند انصاری تو چاند تو اردو کا ہی نام ہے، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چاند، قمر، بدر یہ نام جو ہوتے ہیں وہ عربی میں کہہ لو یا اردو میں کہہ لو، رکھے جا سکتے ہیں جی۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال جو ہے مرحومین کی قربانی کی جا سکتی ہے ان کے نام سے؟ جی کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ، اور تمام کالر سے ہم امید کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں فون کریں تو اپنے ٹی وی سیٹ کی ایک تو آواز بند کریں اور ایک یا دو سوال جو اہم ہیں وہ پوچھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ہم انسانی حقوق کی پامالی کی مولانا صاحب بات کرتے ہیں، چلتے پھرتے انسانی حقوق کی ہم پامالی کر دیتے ہیں، کسی کو ہم جھڑک دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی کے گویا اس کی اگر جگہ ہے تو اس کو ہٹا کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیا ان پر نظر رکھنی چاہیے اور کیسی نظر رکھنی چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر دیکھ رہا ہے، ہماری ناحق باتوں کو، ہماری درست باتوں کو، سب کو دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز کا ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، راستہ تنگ ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم سیدھے تنے چلے جا رہے ہیں، اس کے بجائے ہم بھی تھوڑے سے ترچھے ہو جائیں، وہ بھی تھوڑے سے ترچھا ہو جائے تو نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ ہم نے دلی میں بعض ایسی گلیاں دیکھی ہیں کہ ادھر سے آنے والا ادھر سے آنے والا اگر سیدھے سیدھے جائیں گے تو راستہ تنگ ہے، وہ اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی تھوڑا سا ترچھا ہو جانا چاہیے، اور تھوڑا سا وہ ترچھا ہو جائے گا، راستہ بن جائے گا۔ اس کے لیے تھوڑا حساس ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑا سا احساس ہمیں خود ہوگا تو دوسرے کی ضرورت ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑھتے ہیں آگے، موقع ملے گا تو اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے۔ محمد ثاقب صاحب اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں، مالدہ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ فرمائیں ثاقب صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے ثاقب صاحب اور سوال پوچھیں۔ ہاں بول رہا ہے، جہاں مالدہ سے بول رہا ہے۔ جی جی فرمائیے۔ اور ہمارا گھر میں بے برکت، روزی روزیوں میں برکت نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، اور نماز حاجت کا نیت کیا کرنا ہوگا؟ نہیں پڑھنا، نماز حاجت، نماز حاجت، ٹھیک ہے، حاجت کی نیت۔ بہت اچھے سوال ہیں، دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لی ہیں اور عام طور پر ہمارے ناظرین پوچھتے ہیں اس تعلق سے سوالات۔ پروین صاحبہ کا سوال ہم شامل کرنا چاہیں گے، کرناٹک سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، بتائیں پروین صاحبہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن پروین، خیر مقدم آپ کا۔ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیر۔ جتنی بھی تعریف کرے کم ہے پروگرام بہت کی۔ شکریہ بہن۔ اور میں کو مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے، مولانا صاحب جو بھی وہ بتاتے ہیں صفحہ کرنا 1800 کا، وہ سب کر چکی میں اپنی بیٹی کے واسطے رشتے کے لیے، لیکن کہیں بھی نہیں ہوا۔ کہیں بھی ہم لوگ مولانا کے پاس جا کر علاج کرتے ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ بچی کو اثرات ہیں، شہر کے اثرات ہیں، علاج کرائیے، 8,000 دیجیے، 10,000 ہم لوگ کرا چکے ہیں، لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ اور بچی کے پیر میں درد بھی رہتا ہے۔ ہاں، بیٹی کو ایک تو رشتے میں دشواری بتا رہی ہیں، پہلی بات آپ دیکھیے، میں صبح جو میں پان ہوتے ہیں نا، وہ پان بانٹ رہی ہوں میں، اور میری پھپھو بھی میرے گود میں پان ڈال رہی۔ ابھی بچی کے لیے رشتہ بھی آنے والا ہے، میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا ہے، مولانا صاحب سے پوچھیں۔ مولانا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے بہن، اور ہو سکے تو اس کو ریکارڈ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ مولانا صاحب جو بھی مشورہ دیں اس کو لکھ لیجئے اور اس پر عمل ضرور کیجئے گا، اور اسی انداز میں عمل کیجئے گا جیسے مولانا صاحب مشورہ دیں، رہنمائی فرمائے۔ مولانا صاحب 2-3 سوال انہوں نے اس میں ملا دیے ہیں۔ ایک تو ان کو رشتوں میں دشواری ہے، اس کے لیے انہوں نے صدقہ یا دوسری بہت ساری چیزیں کی ہیں، کس انداز میں کی ہیں یہ بہن اچھی طریقے سے جانتی ہیں۔ دوسرا، اس بچی کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، پہلے تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، رشتہ نہ آنا یا رکاوٹیں ہونا اور طبیعت خراب رہنا، یہ دونوں کے اسباب ایک ہی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کے اوپر خاص طور پر کچھ اثرات، کچھ اوپری اثرات، کچھ ہوائی اثرات ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری بعض غلطیوں کی سزا بھی ہمیں اس طور پر دی جاتی ہے کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں نماز توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بچوں کے خاص طور پر آج کل عام رواج ہو گیا ہے کہ سر کھلے سے ادھر ادھر گھومتی ہیں بچیاں، اور چھت کے اوپر جانا یا کھلے میدان میں جانا سر کھلے سے، یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ خواتین کے بالوں کے اوپر خاص طور پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یہ اوپری اثرات وغیرہ۔ اور خوشبو کا جو استعمال کرتے ہیں، خوشبو کا استعمال بھی خطرناک ہوتا ہے۔ خوشبو کا استعمال تو مادی طور پر بھی، یعنی جو اوباش لڑکے ہیں وہ بھی زیادہ نظر رکھتے ہیں، بالوں کے اوپر بھی، چمک دمک کے اوپر بھی۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں حکم یہ ہے کہ عورت باہر نکلے تو ایک تو خوشبو نہ لگائے، اور دوسرے ہے کہ زیادہ بھڑکدار لباس میں نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں
یہ جو اوباش لڑکے ہیں وہ بھی، اور دوسرے جو اوباش دوسری مخلوق میں بھی اوباش لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے احتیاط کیجئے. نماز پناہ، نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. صدقہ وغیرہ خاص اس نیت سے نکالیے کہ پروردگار ہماری بچی کا اچھا رشتہ آ جائے، اس نیت سے ہم صدقہ نکال رہے ہیں. جب ہم کسی دکھے دل کو راحت پہنچاتے ہیں تو ہمارے دکھوں کو خدا پاک دور کرتا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالر ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. عمران انصاری صاحب ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں عمران صاحب کیا سوال ہے؟ جی میں یہ بول رہا ہوں. جی فرمائیں عمران صاحب. نماز روزہ عمل تک کرتا ہوں، ماشاء اللہ. کام میں ہاتھ لگاتا ہوں، تھوڑا کام ہی نہیں ہو پاتا، بڑا مجبور ہوں میں. دعا بتاتے. کس چیز سے مجبور ہیں؟ تھوڑا کام میں کامیابی نہیں ہو رہی. کسی کام میں کامیابی نہیں ملتی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. کسی کام میں مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں، ان سے ہم بات کر لیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. بہن رافیہ ہیں مظفر نگر سے. جی بتائیں رافیہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کو آپ کو بھی وعلیکم السلام. بہن رافیہ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ جیسے کہ کوئی خلق خدمت میں آگے قدم بڑھاتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کچھ لوگوں کا ایسا سوچنا ہے کہ یہ تو فالتو لوگوں کی جو فری ہیں، جن کا کام نہیں ہے، مطلب اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو خلق خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ بہن، آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے اور اس کام کو روکیے گا نہیں، کار خیر ہے یہ. مولانا صاحب سے ہم تفصیلی رہنمائی لیتے ہیں. مولانا صاحب کتنا اچھا کام ہے، خدمت خلق کرتی ہیں اور اس میں لوگ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ اچھا کام دیکھتے ہیں تو دوسرے لوگ اس میں ٹوکا ٹاکی ضرور کرتے ہیں، اور ان کے تنقید کرنے سے آپ کو اچھے کام نہیں روک دینے چاہیے. جی ہاں، دوسرے لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں روک رہا ہے. جی جی. آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے خامخواہ کے چکر میں کیوں پڑی ہوئی ہو تم. تو کسی کے کہنے سے آپ نہ رکیے. آپ جس کام کو آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے، آپ کا مذہب کہہ رہا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے، کسی کا بھلا کر رہے ہیں، کسی کمزور کی مدد کر رہے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کپڑے والے پھٹے کپڑے والوں کو آپ کپڑے پہنا رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے. کوئی روک رہا ہے تو وہ اس کے ناسمجھی ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ اس کو کرنے کی طاقت ہو وہ نہ کر رہا ہو، تو دنیا اسے الزام دے گی کہ دیکھو یہ بیچارہ جو ہے کم آمدنی کے باوجود اتنی مدد کر رہا ہے، تمہیں خدا پاک نے سب کچھ دے رکھا پھر بھی نہیں کرتے ہو. اس الزام سے بچنے کے لیے تمہیں روک رہا ہو. آپ کرتے رہیے، نیکی کر کنویں میں ڈال. بالکل، کسی کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں تو اس کو روکیے مت. آج کے دور میں جبکہ تیز رفتار زندگی ہے، خود اپنے پر ہی آدمی فوکسڈ ہے، ایسے میں اگر آپ دوسرے کے لیے کر رہی ہیں تو قابل ستائش کام ہے. اس کام کو جاری رکھنا چاہیے. بہن رضیہ خاتون صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں پٹنہ سے. اپنے سوال کے ساتھ ہم خیر مقدم کرتے ہیں رضیہ صاحبہ کا اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں. رضیہ صاحبہ فرمائیں. ہلو جی بہن رضیہ، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، فرمائیں. جی ہمیں بچے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی. ہماری 2 سال کی بچی ہے، بہت غصہ کرتی ہے، اتنا زیادہ کرتی ہے کہ سنبھال نہیں پاتے ہیں. ایک بچی ہے 4 سال کی، وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتی ہے. 2 سال کو دعا بتائیے کہ دونوں کا غصہ کم جائے. بہت شکریہ بہن. لیکن مولانا صاحب ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، 2 سال کی بچی ہے، 2 سال کی بچی بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، اس کو غصہ کہیں گے؟ وہ جھنجھلانا بچے جو ہے اصل میں جھپٹا ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں کو جو اوپری اثرات جیسے بڑوں کو ہوتے ہیں یہ جھپٹا کہلاتا ہے. اچھا. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور ہلکے ہلکے چھینٹے لگائیں اور وہ پانی پلائیں بھی اور اس پانی سے نہلا بھی دیں اس کو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہو جائے گی. سورہ فاتحہ اور سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ اس کو دیجئے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ مولانا صاحب. پروین صاحبہ کا کرناٹک سے ہمارے پاس خواب کی شکل میں ایک سوال موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواب میں وہ پان بانٹ رہی ہیں. پان اصل میں ہمارے سماج میں اور شاید سارے ہندوستان میں اور آس پاس ملکوں میں پان جو ہے عزت کی چیز ہوتی ہے. کوئی کسی کو پان کھلاتا ہے تو وہ عزت ہوتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے کام کر رہی ہیں جس سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. تو لوگوں کو عزت بانٹنا، لوگوں کی عزت و احترام سے پیش آنا یہ اچھا طریقہ ہے، یہ ٹھیک ہے ان کے یعنی مثبت ہے یہ خواب. جی بہت شکریہ. امیر بانو صاحبہ دہرادون سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. بتائیں بہن امیر بانو. امیر بانو صاحبہ فرمائیں. جی مجھے السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. ہماری شادی کو 14 سال ہو گئے اور کوئی آج تک اولاد نہیں ہوئی. 14 برس بتا رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے بہن، لیکن اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں مولانا صاحب کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں. بہن کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بات صحیح ہے آپ نے جو کہی ہے.
اللہ کی رحمت سے پر امید رہیے. دوسرے کہ ذرا سا یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے, آپ کے ماں باپ نے شادی کے وقت میں آپ کے شوہر نے کوئی بات بولی تھی, اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ ہماری شادی ہو جائے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور وہ نہیں کر سکے ہیں آپ کوئی اچھا کام, تو ایک تو وہ نہ بھولیے, وہ ضرور کر لیجئے. دوسرے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے, اور سورہ مریم کی شروع کی 7 آیتیں ایک مرتبہ شروع سے لے کر 7 مرتبہ تو 6 مرتبہ پڑھیے 7ویں آیت تک, پھر 7ویں مرتبہ شروع سے لے کر پوری سورت پڑھ لیجئے. قرآن مجید کی تلاوت روزانہ جو آپ کرتی ہیں تھوڑی بہت وہ بھی کیجئے, اور یہ بھی کیجئے. کسی دن نہ ہو سکے تو 2 رکوع ضرور پڑھ لیجئے, تو انشاءاللہ تعالی یہ معمول بنا لیجئے. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی گود بھرے گا. آمین ثم آمین. مولانا صاحب طیب صاحب بھی شاہ جہاں پور سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, بتائیں طیب صاحب. جی میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی, میرے پیٹ میں تکلیف رہتی ہے. پیٹ میں تکلیف رہتی ہے, طبیعت اچھی نہیں رہتی, اور پیشاب میں میری دقت رہتی ہے. پیشاب میں بھی دقت ہے. مولانا صاحب کئی طرح کی دقتیں ہیں, پریشانیاں ہیں. دیکھیے پیٹ میں کبھی کبھی ایک چیز ہوتی ہے جسے ناف ٹلنا کہتے ہیں. جی جی. بہت سارے ڈاکٹر حکیم تو اس بات کو مانتے نہیں کہ ناف بھی کوئی چیز ہے, لیکن تجربہ یہ ہے کہ جب آپ یوں دبا کے لیٹ کر یوں دبائیں گے ٹونڈی کے اوپر رکھ کر, جی جی, تو اندر ایک چیز پھدکتی سی محسوس ہوتی ہے. وہ کبھی کبھی وزن اٹھانے کی وجہ سے یا پاؤں کے جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. جی. جو جاننے والے ہیں اس کے وہ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, ورنہ کم سے کم آدمی خود بھی کر سکتا ہے. صبح سویرے نہار منہ پنجوں کے بل بیٹھیے اکڑوں, اور اس کے بعد حلق میں انگلی ڈال کے جب آدمی یوں کرتا ہے, حلق صاف کرتا ہے, تو او کی جو آواز ہوتی ہے اس سے وہ چیز اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے, اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. وہ تو ایسا, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے چورن کھا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کھانے پینے کی احتیاط کر رہے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ناف اگر ٹل گئی ہے تو اس کو ناف کو ہی ٹھیک کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ. اچھا کچھ دعا بھی اس کے تعلق سے وہ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دعا یہ چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں اور یہ کام ضرور کریں. اللہ پریشانی سے نجات دے. مولانا صاحب عمران انصاری صاحب کا جو ہے کسی کام میں کامیابی نہیں ملتی ان کو. دیکھیے ایک تو ایک کام کو یہ کرنا چاہیے کہ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو لازماً ہاتھ دھو لیا کریں. یہ بھی ان کے گھر والے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں, دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں, ہاتھ ضرور دھو لیں. ہاتھ کہاں تک دھونے ہیں؟ یہ پوروے نہیں دھونے ہیں, یہاں تک دھونا ہے یہ حصہ, اور دھونا ہے, بھگونا نہیں ہے. اچھی طرح سے دھو کے کھانا کھائیں. دونوں وقت یا صبح ناشتہ جب بھی کریں ہاتھ ضرور دھو لیا کریں, دسترخوان ضرور بچھا لیا کریں, بسم اللہ پڑھ کے کھایا کریں. اور جو بھی کام آپ کریں, کاروبار کریں, کچھ بھی کریں, اس میں بسم اللہ کر کے کیا کریں. انشاءاللہ اتنے عمل سے ہی آپ کو خوب ترقی ملے گی. اور سب 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ اور ان کے سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں. بہن ریحانہ ہے راجستھان سے. بہن ریحانہ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. بتائیں ریحانہ صاحبہ. بہن ریحانہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ریحانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. غالباً ریحانہ صاحبہ نہیں ہیں. اسرار صاحب اجمیر سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا اسرار صاحب, سوال پوچھیں. اسرار صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. ہیلو جی اپنا نام بتا دیجئے. میرا نام ریحانہ ہے. میں ایک سوال پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ میں جی پوچھیں, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. غالباً ریحانہ صاحبہ سے ہماری بات. میں نے روزے میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں جیسے سونے کے لیے اپنی جگہ پہ جا رہی تو وہاں پہ میں نے بہت ساری چھپکلیاں دیکھی. تو ٹھیک ہے, آپ کا سوال خواب کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا. مولانا صاحب روزے کی حالت میں نے خواب دیکھا, اس میں جب وہ سونے جا رہی ہیں تو بہت ساری چھپکلیاں دیکھیں. دیکھیے روزہ تو رکھنا اچھی بات ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں یہ اشارہ ہو کہ آپ کم از کم 1-2 روزے رکھ لیں. اور چھپکلیاں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے, یہ کچھ اوپری اثرات کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے سورہ بقرہ کم از کم 3 مرتبہ ان کو پڑھ لینی چاہیے, اور پڑھ کے پانی میں دم کر کے وہ اپنے پر چھینٹے بھی لگا لیں, وہ پانی پی بھی لیں. انشاءاللہ تعالی مضر اثر ختم ہو جائے گا. ایک مرتبہ پھر اسرار صاحب سے بات کر کے دیکھتے ہیں. اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں, اجمیر سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا اسرار صاحب, سوال پوچھیں. ہلو جی اسرار صاحب فرمائیں, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میری بچی ہے 12 سال کی. ماشاء اللہ. اس کے 3-4 سال کی تھی جب سے اس کے کیا پیشاب میں شوگر آتا ہے.
यूरिन के अंदर यूरिन में आता है। और ये क्या है कि शुरू से टॉयलेट करती है, 12 साल की होगी, ये टॉयलेट को ऐसा वजीफा हो जो इसको रियायत मिल सके इसको। नहीं, टॉयलेट कहाँ कर देती है? बिस्तर पर ही? बिस्तरों में, हाँ। 12 साल से मतलब डॉक्टर को भी दिखा दिया हमने। अमना साहब, क्या किया जाए? बच्ची 12 बरस की हो गई हैं, एक तो शुगर की परेशानी है उनको, और दूसरा देखिए इसके लिए ऐसा मालूम होता है कि इनकी भी कोई कुछ बोली हुई बात है जिसको ये भूल रहे हैं। कोई वादा बच्ची वगैरह? के पैदाइश से लेके आज तक इन्हें बच्चे के बाप ने या माँ ने कभी कोई बात बोली हो तो उसको याद करें और अल्लाह ताला से बार बार नमाज तौबा पढ़कर माफ़ी भी मांगे। कोई ऐसी गलती भी हो सकती है जी। उसके अलावा इलाज मुआवजा तो यकीनन कर रहे होंगे, लेकिन जो कुछ भी दवा दारू करें उसके ऊपर ये सूरह फातिहा और सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर दम करके वो दिया करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम भी, और ये भी दुआ करें नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। इनमें दोनों चीज़ें शामिल हो गई, जो पेशाब की परेशानी है बिस्तर पर कर देने की। इंशाअल्लाह मुफीद। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, 2 सवाल हमारे पास और बाकी हैं मोहम्मद साकिब साहब के, जो कि उन्होंने मालदा से पूछे हैं। एक तो घर में खैर बरकत नहीं है, उसके लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? अभी हमने बात बताई थी, वो इनके लिए मुफीद है। हर चीज़, हर काम करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। खाना खाने बैठे तो दस्तरखान जरूर बिछा लें, नाश्ता हो या खाना हो, और हाथ धो के खाना खाएं। छोटे बच्चों को भी इस बात की आदत डालें कि अच्छी तरह से हाथ धो के फिर खाना खाया करें, और हर चीज़ बिस्मिल्लाह करके करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत खैर बरकत। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। शुएब साहब का सवाल और शामिल कर लेते हैं, मेरठ से सवाल पूछना चाहते हैं। शुएब साहब फरमाएं। शुएब साहब क्या जानना चाहते हैं? शुएब साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं शुएब साहब। मैं मालूम करना चाहता हूँ जी, कारोबार में खैर बरकत नहीं रहती। कारोबार में खैर बरकत, अगर आप प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं तो मौलाना साहब ने 2 या 3 मरतबा इसके ताल्लुक़ से बात की है। मौलाना साहब, एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि रहनुमाई फरमाएं। देखिए, कारोबार के सिलसिले में कई बातें काबिल तवज्जो होती हैं। एक तो आपके कारोबार का क्या शक्ल है, क्या चीज़ आप बेचते खरीदते हैं, उसके लिहाज से टाइम पूरा दीजिए जी। ग्राहक के साथ सलूक अच्छा कीजिए, लेन देन में दयानतदारी को मलहूज रखिए। ग्राहक के साथ जब अच्छा सलूक, यानी बातों का मामला भी, लबो लहजा भी मीठा होना चाहिए, और लेन देन भी ईमानदारी दयानतदारी से होना चाहिए, और वक्त पूरा दीजिए। मुझे उम्मीद है, और कारोबार में जब भी कुछ काम करें बिस्मिल्लाह करके शुरुआत करें, बिस्मिल्लाह करके दुकान खोलें, बिस्मिल्लाह करके सौदा लाएं, बिस्मिल्लाह करके बेचें। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इससे खैर बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। बहन शबनम का सवाल जान लेते हैं। खैर मक़दम आपका शबनम साहिबा। शबनम साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। साकिब साहब का एक सवाल और मौलाना साहब है कि नमाज हाजत की वो नियत जानना चाहते थे। देखिए, नमाज हाजत की नियत तो बस नफिल नमाज होती है, वक्त इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। बस इतना लिहाज रख लीजिए कि असर मगरिब के बीच में ये नमाज नहीं होती, फजर की अजान से लेकर सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक नहीं होती है। बाकी उसके अलावा किसी वक्त भी पढ़िए, वक्त बोलने की ज़रूरत नहीं है। नफिल नमाज है ये कह के नियत बांध लीजिए, नियत करता हूँ 2 रकात नफिल नमाज हाजत, बस इतना काफ़ी। बहन रेहाना है हमारी फ़ोन लाइन पर महाराष्ट्र से। बताएं रेहाना साहिबा। रेहाना साहिबा फरमाएं। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। ग़ालिबन रेहाना साहिबा नहीं है हमारी फ़ोन लाइन पर, राब्ता मुनक़ता हो गया है। लेकिन हमारे पास बात करने का मौज़ू बड़ा अहम है, यानी इंसानी हुकूक़ की पामाली, चलते फिरते हुकूक़ की पामाली हो जाती है। मौलाना साहब, इस पर और चाहता हूँ कि और आपकी रहनुमाई मिले, चूँकि बहुत वसी ये मौज़ू है और उसमें बहुत सारे, इस ज़ुमरे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं। हत्ता कि जैसे हम अपने घर के बाहर कूड़ा ही फेंक देते हैं जो कि दूसरे के सामने आ गिरता है, गंदगी का ख्याल हम नहीं रखते हैं, उसकी रोशनी का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो इनका जी इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसके लिए आदमी अल्फाज नहीं ला सकता। बेशक, मिसाल के तौर पर हम चल रहे हैं और मोबाइल में हम गाना सुनते हुए जा रहे हैं तेज आवाज़ में, या बस में बैठे हुए हैं, एक आदमी को नींद आ रही है, वो सोना चाहता है, अब उसके बराबर में अब उसने आपको ज़रा इशारा भी किया, बोल तो आपके ज़मीर को खुद बताना चाहिए कि आदमी को नींद आ रही है, दूसरे को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप लीड लगा के इस तरह से सुन लीजिए कि आपके अलावा किसी को ना पहुँचे, आप अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, आपका शौक़ दूसरे के लिए मसला क्यों बने। अब यही हाल हमसाया का है। एक हमसाया के करीब में बीमार रहता है, या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप तेज़ आवाज़ में आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, सुबह को उनको इम्तिहान भी देना है, आप बेफिक्र हैं।
یہ بےحسی جو ہے وہ انسانیت کے بالکل منافی ہے. آئیے بہن نغمہ سے بات کرتے ہیں، علی گڑھ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. بتائیں نغمہ صاحبہ. نغمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. ہلو جی بتائیں. ہلو خیر مقدم آپ کا نغمہ السلام صاحبہ. علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور السلام سوال علیکم. پوچھیے. آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پہلے، تبھی آپ کی آواز پہنچے گی. جی بتائیں. میں نغمہ بول رہی ہوں علی گڑھ سے. جی جی فرمائیں، سوال مکمل کیجیے. میرا پہلی بار کال لگا ہے، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے میں نہیں جان سکتی. بہت مبارکباد آپ کو، اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. لیکن ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے بہن. مجھے مولانا عبداللہ طارق صاحب بہت 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 اچھے لگتے ہیں. ماشاء اللہ. ان کے اتنا اچھا سمجھاتے، اتنے اچھے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. بے شک بہن، بہت شکریہ ستائش کے لیے، اور ان کے حق میں دعا بھی کیا کریں. اللہ پاک مولانا عبداللہ طارق صاحب کی عمر دراز کرے اور ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ہم سب کی رہنمائی کرنے کے لیے یہاں موجود رہیں. سوال کیا ہے آپ کا؟ شاید صرف پسندیدگی کا اظہار کرنا ہے. اللہ ان کو خوش رکھے. میرا سوال ہے، میرا بچہ ہے وہ بولتا نہیں ہے، مولانا صاحب سے دعا کی خواہش. کتنا بڑا ہے؟ عمر کتنی ہے بچے کی؟ نغمہ صاحبہ کتنی عمر ہے بچے کی؟ میں جان نہیں سکتی، مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے. میری پہلی بار کال لگی ہے، میری بات ہو رہی ہے مولانا صاحب سے، میں جان نہیں سکتی. ہمارا سب کچھ آپ فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بیٹے اس طرح کی چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. زندگی جو ہے مشکلات و مسائل ہی کا مجموعہ ہے. ان کو فیس کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا ہی انسان کی انسانیت اور اس کی بہادری ہے. آپ کا بچہ نہیں بولتا ہے، آپ یہ کیجئے کہ کوئی بھی چیز جو اسے کھلائیں تو ایک تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جو بارہا ہم بتا چکے ہیں. سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت ہے، اس کا دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے. آپ جو کچھ بھی اس کو پلائیں کھلائیں، اس کے منہ میں یہ پڑھ کے اور دم بھی کر دیا کریں، اس چیز کے اوپر بھی دم کر دیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ سے نمازوں میں دعا بھی کیا کریں. اللہ نے چاہا تو وہ بولنے لگے گا اور اس کی زبان کھل جائے گی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو اچھا بولنا سکھا دے. اور بہن نغمہ کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور بھی جتنے بہن بھائی بچیاں پروگرام دیکھتے ہیں، جو نہیں بھی دیکھتے ہیں، سب کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، سب کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرمائے. آمین. ہم اللہ پاک ہمارے تمام ناظرین کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. وقت کب جو ہے پر لگا کر اڑ جاتا ہے احساس ہی نہیں ہوتا. بہت اہم موضوع پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، یعنی انسانی حقوق. اصل کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.